बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 92 न्यूज़ के इलेक्शन हेड क्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, ट्रांसमिशन का सिलसिला बिला तातुल जारी उसारी है। वही चेहरे जिन्हें आप मुख्तलिफ स्क्रीन्स पे देखते रहे हैं, मुतवातिर अब देख रहे हैं कल शाम से 92 की स्क्रीन के ऊपर, जो आपके साथ तज्ज़िये भी शेयर कर रहे हैं, तबसरे भी शेयर कर रहे हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ से आगही भी आपको दे रहे हैं, और इसके साथ साथ जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, उसका भी तज्ज़िया इसी ट्रांसमिशन के अंदर हो रहा है। सिस्टम की जो तब्दीली हुई, EMS, उसके ऊपर भी बातचीत की जाएगी, टर्न आउट के ऊपर बातचीत की जाएगी, और कल के जब पोलिंग डे होगा, पोलिंग डे में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, या तमाम चीज़ें जो है अफ़हाम व तफ़हीम से ही हल हो जाएंगी, और फिर नताइज के बाद की सिचुएशन क्या होगी, नई आने वाली हुकूमत को कौन कौन से चैलेंजेस दरपेश होंगे। मंशूर के अंदर बिलखुसूस जो बात लिखी जाती है, उससे आगही उसके बड़े बड़े लीडर्स को भी नहीं होती। फर्स्ट ईयर लीडरशिप भी मंशूर के एक एक निकात से आगही हासिल नहीं करते, लेकिन अवाम तक बातें जो पहुंचाई जाती हैं वो और हकायक, उन दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। मिसाल के तौर पे किसी ने पहले ये नारा लगाया कि 300 यूनिट फ्री दिए जाएंगे, और फिर बाद में जो मंशूर आया, मंशूर में 30% सस्ती बिजली की बातचीत की गई। लेकिन जो 300 यूनिट के भी दावेदार हैं वो सोलर सिस्टम के ऊपर चलाने की बात करते हैं, लेकिन हकायक के तौर पे क्या कुली तौर पे पाकिस्तान के अंदर सोलर सिस्टम पे बिजली को मुंतकिल किया जा सकता है? क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा है? क्या 5 साल के दौरान उसी मंशूर के ऊपर अमल दरामद हो सकता है, या सिर्फ वही ख्वाब हैं जो दहाइयों पहले से हमें दिखाए जाते रहे, जिनकी ताबीर अभी तक हमारे सामने नहीं आ सकी? वो ताबीर कौन से इकदामात के बाद सामने आएगी? यूनिटी अगर दिखाना पड़ेगी तो किस तरीके से दिखाना पड़ेगी? रेवड़ से कौम में अगर तब्दील होना है तो किस तरीके से तब्दील हुआ जा सकता है? बात का आगाज करेंगे। उससे पहले मैं पैनल का तारुफ करवा दूं। आमिर मतीन साहब मेरे बाईं तरफ बैठे हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। उनके साथ जाहिर हुसैन साहब बैठे हैं, वो भी सीनियर सहाफ़ी हैं। उनके साथ सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब बराजमान हैं। उनके साथ नजमुल साकिब साहब सीनियर सहाफ़ी हैं। उनके साथ डॉक्टर वैस सलीम साहब बराजमान हैं। उनके साथ सीनियर एंकर पर्सन असदुल्ला खां हैं, और फिर सीनियर एंकर पर्सन ज़मीर हैदर साहब हैं। बिला ताखीर, क्योंकि हम पहले बहुत बातें कर चुके हैं ट्रांसमिशन में, मैं आमिर मतीन साहब सबसे पहले इस सूरत हाल के ऊपर के दहशतगर्दी के जो हालिया वाक़यात आज हुए हैं, इसका असर आप कल के इलेक्शन के टर्नआउट पे देखते हैं, बिलखुसूस बलूचिस्तान में? जी, जिस हल्के में ये होता है वहाँ तो पड़ सकता है, बस ये इसके लिए दुआ की जानी चाहिए, क्योंकि इस दफ़ा एक बड़ी अच्छी एक मुस्बत बात हुई है कि तकरीबन तमाम ही लोगों ने कहा है कि इलेक्शन होना चाहिए, और तमाम ही लोगों ने कहा है कि लोगों की शमूलियत भी होनी चाहिए। लेट्स होप नॉट। मगर ये है कि हमारा ये पिछले इलेक्शनों में भी ये तजर्बा रहा हुआ है। 2013 में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात थे, 2018 में भी थे, और वाक़यात होते रहे, उसमें से हम सुरखरू होकर निकलते रहे, इलेक्शन होते रहे। तो हम उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं, मगर इससे मैं समझता हूँ लोगों का ये जो रिजॉल्व है कि इलेक्शन करवाने का, या अगर कोई टर्न आउट ज़्यादा होगा, जिसने वोट डालना है, मेरा उसकी नीयत पे है। अगर किसी की नीयत हो तो वो हर मुश्किल हालात में भी डालता है, नीयत ना हो तो वो फिर बहाने ढूंढ रहा होता है। तो उम्मीद ये है कि इसका कोई उसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। मगर एक तकलीफ दह बात तो है कि इलेक्शन से पहले एकदम से एक ख़ास ऊपर से एक ही इलाके में हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? मगर अच्छी बात यह है कि उसके साथ नंबर आजमा हो रहे हैं, कोई इसको बहाना बना के इलेक्शन के इल्तबा की कोशिश नहीं कर रहा। सही। जाहिद साहब, आप क्या समझते हैं साफ और शफाफ इलेक्शन कमीशन का किरदार और सिस्टम का तब्दील हो जाना RTS से EMS के ऊपर, क्या इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होगा कोई चीज़? देखें, पहले भी हम आज सुबह भी बात कर चुके हैं कि एक सबसे बड़ी जो है हमें नज़र आती है कि इलेक्शन जिस तरह से साफ शफाफ होने चाहिए वो नहीं है। इसमें तो कोई मेखल दो राय नहीं है। और ये भी नहीं कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में जो माजी में जितने इलेक्शन हुए थे वो सब ठीक ठाक हुए थे, मुनसिफाना हुए थे, वो भी नहीं सही नहीं होगा। लेकिन आज जो सूरत हाल है उससे मेरा ख्याल ये है कि बहुत ज़्यादा एक लिहाज से जिसको कहते हैं कि और ज़्यादा ख़राबी पैदा हुई है। इसमें वजह यही है कि जो है पाकिस्तान के अंदर जो एक अपनी सियासी सूरत हाल है उसका भी एक अमल दखल है, और जो है जो हमारी रवायत रही हैं कि किस तरह से इलेक्शन करवाए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन के पास हालांकि इख्तियारात इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हैं। जो पिछले जो इलेक्शन रूल में तब्दीली की गई थी उसमें आप इस वक्त जो है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इलेक्शन कमीशन कह सकते हैं, जो कि कहीं और भी नहीं है। लेकिन वही है कि क्या अब तक जो इक़दामात इलेक्शन कमीशन ने उठाएँ वो आज़ादाना उठाएँ या नहीं आए, इसमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं, बहुत सारी चीज़ों में वो अपने फ़ैसले कर सकते थे। लेकिन सब मतलब से हम इसमें इलेक्शन कमीशन को सिर्फ हम मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो कुछ हो रहा है आज, या जो भी एक
کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو علیحدہ کر دیا گیا ہے یا اس کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہے، اس میں نہیں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا براہ راست کوئی تعلق ہے. لیکن یہ ضرور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کے واقعات کا نوٹس ضرور لینا چاہیے تھا الیکشن کمیشن کو، کہ جب یہ واقعات آتے ہیں پریس میں کہ فلانا کانسٹیٹوئنسی میں لوگوں کو اٹھا لیا گیا ہے یا فلانا اس میں جو ہے الیکشن آفیسرز ان کے بند کر دیا گیا ہے، تو اس کا کام جو ہے الیکشن کمیشن کا یہ ہے، کیونکہ اس کا بنیادی مقصد جو بتایا جاتا ہے ایک منصفانہ اور غیر جانبدارانہ الیکشن کرانا. تو جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو وہ سوال تو اٹھتا ہے. درانی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں الیکشن کے نتائج کے بعد وہ تمام سیاسی جماعتیں جنہوں نے الیکشن کمیشن کے اختیارات میں اضافہ کیا تھا، کیا الیکشن کمیشن کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے یا ان کے بارے میں القابات کوئی اور نوازتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اس میں ایک تو دہشت گردی کا جو آپ نے ابھی بات کی شروع میں، اس کے بارے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جتنا فیئر اینڈ فری الیکشن ہوگا، الیکشن کے بعد اتنا ہی دہشت گردی کو کنٹرول کرنا ممکن ہو سکے گا. اگر الیکشن فیئر اینڈ فری نہیں ہوں گے تو دہشت گردی کا جو ایک پروسیس ہے اس کو کنٹرول کرنے میں مشکلات ہوں گی. اس کی ایک لمبی ایکسپلینیشن ہے، لیکن میں اس کی طرف صرف اشارہ کرنا چاہوں گا. دوسری چیز، جہاں تک الیکشن کمیشن کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جب سے الیکشن کمیشن بنا ہے، اس دفعہ ایک یونیک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی. وہ یہ تھی کہ الیکشن کمیشن کے جو ہیڈ ہیں، الیکشن کمشنر صاحب، ان کو غالباً فرسٹ ٹائم بیوروکریسی سے ایک فرد کو اٹھا کے چیف الیکشن کمشنر لگایا گیا، اس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ کہ وہ انڈیا کی طرح پاکستان کے الیکشن کمیشن کو بھی انتظامی طور پر اتنا امپاور کرے گا کہ وہ الیکشن کو حقیقی معنوں میں فیئر اینڈ فری بنانے میں ایک رول پلے کرے گا. اور جب یہ ساری ڈسکشن اور پرپوزل آئی تھی، اس وقت یہ پہلو مد نظر تھا. لیکن اب انڈیا میں دیکھیں، دو ایسے ادارے ہیں جن کی وجہ سے الیکشن بھی فری ہوتے ہیں اور کرپشن بھی رکتی ہے. ایک سی بی آئی ہے اور ایک الیکشن کمیشن ہے. جب الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں، الیکشن کمیشن اتنا اختیار ایکوائر کر لیتا ہے کہ پرائم منسٹر سے لے کے پارٹی کا بڑے سے بڑا لیڈر اس کے سامنے کیوں نہیں کر سکتا. اب الیکشن کمیشن اس کے لیے کہے جی مجھے کوئی پیچھے سے کمرے کے پیچھے سے آ کے کوئی کہہ گیا تھا، سائیڈ والے دروازے سے کہہ گیا تھا، کوئی ایس ایچ او نے آ کے کہہ دیا تھا، کسی ایگریکلچر والے نے کہہ دیا تھا، وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے. لیکن اگر آپ تاریخ میں دیکھیں گے تو مورد الزام الیکشن کمیشن کو ٹھہرایا جانا چاہیے اور ٹھہرایا جائے گا بھی. مجھے پتہ ہے اور فیکٹرز کام کر رہے ہوں گے، لیکن ایک اختیار تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے نا کہ استعفیٰ دے کے گھر چلا جائے. کوئی مطلب پٹا لکھوا کے تو نہیں ہر بندہ پاکستان میں آتا جس عہدے پہ آئے کہ جی میں نے اس وقت تک نہیں جانا جب تک ذلت اور رسوائی مجھے مکمل طور پہ اپنے اس میں نہیں. نجم ثاقب صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جن لوگوں کے بارے میں اظہار رائے کیا ہے زاہد صاحب نے کہ کچھ لوگ گرفتار بھی ہو گئے؟ اب ایک عمومی تاثر ہے کہ جو گرفتار ہو جاتا ہے اس کو سمپتھی ووٹ زیادہ ملتا ہے، لیکن یہاں پہ عمومی تاثر سے زیادہ ایک اور تاثر ہے کہ وہ جس کو سمپتھی ووٹ ملنا ہے اس کی پھر یہ یقین دہانی رہی ہے کہ وہ اس پارٹی میں رہے گا یا کسی اور میں چلا جائے گا. عجیب بات ہے کہ آپ جیل میں جائیں تو وہ فخر محسوس کرتے ہیں لوگ کہ دیکھیں جی ہم نے جیل کاٹی ہے. عجیب بات ہے نا. اس طرح کی اور بہت ساری عجیب باتیں. یہ جو بات ہو رہی ہے نا فیئر اینڈ فری الیکشن کی، تو میں آپ کے لاکھوں ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ دنیا بھر میں جمہوریت کے تحت جتنے بھی الیکشن کرائے گئے، کوئی ایک بھی ایسا الیکشن نہیں تھا جس کو فیئر اینڈ فری کہا جا سکے. کیونکہ یہ کتاب بھی مانتی ہے، ہوتا نا جی کتابی بات، یہ کتاب بھی پولیٹیکل سائنس کی مانتی ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے، اتنے سارے ویریبلز ہیں. کمپیریزن صحیح کر دیا ہے کہ جی وہ پاکستان اور امریکہ میں جی یہ داندلی تو ہوتی رہتی ہے، شفاف نہیں ہوتے. امریکہ کی مثال دی ہیں، میرا تو خیال ہے امریکہ میں یہ بالکل یہ ہوئی، مگر وہ جنرل رول نہیں تھا، وہ ایکسیپشن تھی. ونس ٹوائس تین صدی کے اندر 3-4 دفعہ اس طرح کے الیکشن ہوئے ہیں اور وہ بھی ہو گئے، سچویشن ایسے آئی. یہاں تو ایک پری پلانڈ طریقے کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا گیا ہے. ابھی الیکشن کل ہیں مگر ہم سب کو پتہ ہے کیا کچھ ہو چکا ہے اور ہم سب فکر مند ہیں کیا کچھ ہوگا. یہ توازنہ بنتا ہے. نجم نے بڑے لائٹلی کہہ دیا کہ ایز اف کوئی ایسی چیز ہو ہی نہیں رہی ہے. ایک خالی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ امریکہ کی مثال دے رہے اس کا کوئی بھی یہاں پہ وہ نہیں ہے، اس کی ریلیونس ہے ہی نہیں، اس لیے کہ وہ دھاندلی نہیں ہوئی تھی. اس میں ایک رول میں سخم ہے
کہ الیکٹرل ووٹ ایک کہلاتا ہے اور ایک پاپولر ووٹ کہلاتا ہے. تو اس میں یہ فرق آیا تھا کہ پاپولر ووٹ جو ہے ال گور کو مل گئے تھے اور کیا کہتے ہیں اس کو بش کو جو ہے اس میں تھا. تو وہ ایک تنازع تھا جس کو سپریم کورٹ میں جا کے سپریم کورٹ میں فیصلہ کیا گیا تھا. تو اس کی یہاں پہ کوئی ریلیونس ہے ہی نہیں. پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. اب ایکسیپشن سے ہی آپ کو پتہ لگتا ہے. دیکھیے 350 سال لگتے ہیں امریکہ بنتے ہوئے. تو یہ 350 سال انتظار کرنا ابھی تو 76 سال ہے. مطلب یہ 350 سال تک کینڈیڈیٹ اٹھتے رہیں گے, ووٹ پھٹتے رہیں گے. اسی طرح سے ہوگا. یاسر ڈاکٹر صاحب کی طرف آپ ہم چاہتے ہیں جلدی ہو سکتی ہے ڈاکٹر صاحب کو شارٹ کٹ. یہ بتائیے جسٹس منیر اور پھر بھٹو صاحب کے کیسز بھی نہ ہوں کیونکہ ہر ہارنے والا گناہگار ہے اور ہر جیتنے والا حقدار ہے. یہ نہیں تو فرم صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے یہاں ہوتا رہا ہے یا ہو رہا ہے اور برا سمجھا جاتا ہے, اب امریکہ میں بھی وہ شروع ہو گیا, اب انہوں نے ہم سے سبق سیکھ لیا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایل گور کا جو الیکشن تھا وہ سپریم کورٹ تک گیا, لیکن جو فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا اس کو ایل گور نے مانا, ان کی پارٹی نے مانا, انہوں نے الیکشن کنسیڈ کیا. صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں پنکچرز کا تذکرہ اس بار بھی ہوگا, اور اگر ہوگا تو کیا اس کی تعداد بڑھے گی؟ یہ دلچسپ بات یہ ہوگی کہ کون کرے گا پنکچرز کا تذکرہ. یعنی وہ جماعت جو پہلے سے کر رہی ہے صرف وہی کرے گی, یا جو جس کے لیے اپسیٹ ہوگا وہ بھی شروع کر دیں گے جناب یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی. نہیں, مگر یہاں پنکچرز کا تو ایشو نہیں ہے. جو ہم بحث کر رہے ہیں, جو ہمیں تشویش ہے, وہ تو ٹائر بدلنے کی ہے. ٹیوب نہیں ہوگی, ٹیوب نہیں ہوگی, فلیٹ ٹائر ہے. وہ ٹائر لے کے بھاگ گیا ہے. تو ہو سکتا ہے ٹائر کہ ہاں یہ بالکل صحیح ہے عامر صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے. میرا سوال یہ لے لیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن کے نتیجے کے بعد کتنے حلقے کھلوانے کے لیے درخواستیں؟ کوئی بھی نہیں آئے گی. دیکھیں یہ بالکل مختلف طرح کے الیکشنز ہو رہے ہیں. ابھی میرا نہیں خیال کہ ایک ایسی جماعت جس کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ حکومت بنا لے گی تو اس کو تو جتنی بھی سیٹیں مل جائیں گی میرا خیال ہے اس پر ان کو صبر شکر کر کے خوش ہونا چاہیے کہ اتنی بھی مل گئی ہیں, کیونکہ ان کے پاس یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ رپورٹس نہ ہوں کہ ان کی جینوئنلی کتنی سیٹیں بن رہی ہیں. تو ان کو تو اس پر ایک کو منا کے اس پر تو وہ چلیں, وہ تو ابھی کل پتہ چل جائے گا. ہمارے ہو سکتا ہے کہ سب کے اندازہ غلط ثابت ہو جائیں, ہو سکتا ہے کہ ان کے اندازہ غلط ثابت ہو سکتا ہے ان کے ٹھیک ہو جائیں. تو یہ اچھا ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں کہ جو دیہات ہیں یہ سرپرائز کریں گے. اس مرتبہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جس شہروں سے, ایک پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ شہروں میں ہماری مقبولیت زیادہ ہے. خود نون لیگ بھی کہتی رہی ہے کہ جی ان کا سوشل میڈیا کی وجہ سے اور شہری حلقوں میں ان کا ووٹ بینک موجود ہے, لیکن دیہات میں ہماری پوزیشن مضبوط ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے جو صورتحال ابھی ڈیولپ ہو رہی ہے کہ دیہات میں ایک جو ہے وہ لوگ سرپرائز کریں گے اور شاید بہت زیادہ فرق دیہاتوں سے ہمیں ملے, کیونکہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے پچھلے سیشن میں بات کی کسانوں والا فیکٹر ایک وہاں پر ہے, پھر بہت ساری اور چیزیں وہاں پر آئی ہیں. لوگوں کے ساتھ چھوٹے شہروں میں بھی پکڑ دھکڑ اٹھانا یہ سلسلہ, تو وہ ایک اس کا بھی ایک امپیکٹ بنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جہاں پر بھی پی ٹی آئی کا کوئی ایسا کینڈیڈیٹ موجود ہے جو جانا پہچانا ہے, جو ان نون نہیں ہے, جس کی روٹس ہیں, باوجود اس کے کہ وہ اپنی کیمپین نہیں کر سکا, وہ ایک ٹف ٹائم دے گا. تو وہاں پہ کیا صورتحال ہوگی جہاں پہ 3 بندے تبدیل ہو گئے تو چوتھا امیدوار اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا گیا؟ دیکھیں اگرچہ آپ لودھرا کی شاید مثال کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. لودھرا میں تو خیر ایک ایکسیپشن آ گئی نا کہ لودھرا میں پہلے شفیق ارائیں صاحب کو بٹھایا گیا, پھر عامر اقبال صاحب کو اٹھایا گیا, پھر ان کے والد صاحب جو ہیں انہوں نے برداری اختیار کر لی, پھر ایک ان نون خاتون عفت سومرو پر پی ٹی آئی نے ہاتھ رکھ دیا. عفت سومرو کی کیمپین بن گئی حیران کن طور پہ, حالانکہ 4-5 دن 6 دن پہلے ہم سمجھ رہے تھے کہ ان کی کیمپین نہیں بن سکتی, یہ تو پھر مقابلہ تو صدیق بلوچ کا اور ان کا جہانگیر ترین صاحب کا ہو گیا ہے. لیکن جب ان کی کیمپین بنی تو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اب آپ کے علم میں ہے, وہ بھی جہانگیر ترین صاحب کے گھر سے برآمد ہو گئی ہیں. اس کے بعد اب یہ ہوا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر وہاں پر راؤ قاسم نامی لڑکا جو ہے اس نے اپنی کیمپین نلکے کے نشان پہ کھڑی کر لی ہے اور وہ ایک امیدوار بن کے سامنے آ گیا. حالیہ خبر کیا ہے, برآمد نہیں ہوئی, کھمبوں میں اور مقابلہ ہے. حالیہ نلکوں میں ابھی کیا صورت ہے؟ حالیہ یہ ہے کہ صدیق بلوچ صاحب پارٹیوں کے درمیان مقابلہ ہے. بس یہ جو مقابلہ ہے یہ پارٹی ورسز پارٹی نہیں ہے, یہ یتیم ورسز پارٹی. یتیم ورسز پارٹی ہے. ضمیر حیدر صاحب ایک چیز, ایک صرف جملہ جو زاہد صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ اب وہاں پر کیا پوزیشن ہے, تو دیکھیں وہاں پر لودھرا میں صورتحال زاہد صاحب یہ ہے کہ ہم نے یہ کیمپین بھی کل دیکھی ہے تحریک انصاف کی طرف سے
کہ جہانگیر ترین صاحب کو ووٹ نہیں دیں گے, صدیق بلوچ کو دے دیں گے. اگر ہمارا کوئی امیدوار نہیں ہے تو صدیق بلوچ کو جتوا دیں, جہانگیر ترین صاحب کو نہیں جتوائیں گے. لیکن اب ان کا امیدوار بھی آ گیا تو میرا خیال ہے پھر بھی وہاں پر ابھی تک صدیق بلوچ جو ہیں وہ فیوریٹ چل رہے ہیں. ضمیر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں جس طریقے سے اسد صاحب تذکرہ کر رہے ہیں کہ دیہاتوں میں صورتحال تبدیل ہو رہی ہے, 2018 کی نسبت اب کی بار دیہاتوں میں کتنی صورتحال تبدیل دیکھتے ہیں, اور کیا ٹرن آؤٹ بڑھے گا دیہاتوں والے؟ میں ذرا اس کو زبیر اسپیسیفک کر دوں. یہ اسد نے جو بات کی ہے میں سمجھنا چاہ رہا ہوں اس کے پیچھے کیا ان کے ریزنز ہیں اور آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. کیونکہ جو دیہات کا ایک تو ٹریڈیشنلی روایتی طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ شہروں کے اندر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوتا ہے, دیہات میں پولنگ سٹیشن دور ہوتے ہیں, مگر دوسرا ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ دیہات کے اندر لوگوں کو لے جانا پڑتا ہے. کینڈیڈیٹ ایک تو یہ ہے کہ وہ ٹریڈیشنل الیکٹیبل کینڈیڈیٹس نہیں ہیں, پھر یہ ہے کہ کھمبے ہیں جن کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اور وہ ان کی موومنٹ بھی اتنی فری نہیں ہے. لیکن سر تو یہ اسد کی یہ جو ہے کہ دیہی علاقوں میں ایک سرپرائز آئے گی اور وہاں سے ٹرن آؤٹ زیادہ ہو جائے گا. یہ فیکٹر بالکل جو ویسٹ کل سے کہہ رہے ہیں کسانوں والا جذبات اور باقی جو ہے وہ تو ہے ہی. اس سے پہلے آپ ضمیر اس کا جواب دیں گے, یہ فیکٹر ضرور ہے اکانومی والا جو کسان کی اکانومی ہے. دوسرا بڑا فیکٹر جیسے آپ نے خوف کی فضا کا پہلے سیشن میں بھی ذکر کیا تھا, اس سے جو شہر کا بابو ٹائپ کا ووٹر ہے وہ شاید ڈر جائے گا. دیہات کا جو ووٹر ہے نا وہ ان چیزوں کا عادی ہوتا ہے تھانے کچہری کا, اس کو اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا. جی ضمیر صاحب, دیکھیں ایک تو یہ کہ یقیناً ہو سکتا ہے سرپرائز ہو سکتا ہے, لیکن وہاں پہ ہوگا جہاں پہ نامی گرامی بندہ ہے. اچھا, آزاد ہے لیکن نامی گرامی ہے. کوئی نیا ان نون ہوگا تو وہ دیہات میں شاید ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. یہاں سے کوئی 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے پتھوں کی, وہاں میرے مطلب رشتہ دار ہیں, وہ مجھے بتا رہا تھا کہ جی ہمیں پہلے ہم اس کو سپورٹ کر رہے تھے, تو اب وہ آگے سردار صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ یار میں سڑکاں بنائی ہیں تھوڑے گھر تک سڑک آ گئی ہے, تو مطلب خیال کرو. تو ادھر دوسرے جو ہیں وہ یہ رانا صاحبان وہ ان کے بھی پیچھے پڑے ہوئے. اب بات یہ ہے کہ وہاں پہ اب وہ آزاد کو نہیں دے رہے, نہیں دیں گے, کیونکہ وہ جو ہے وہ نامی گرامی شخص ہے جو کہ مطلب جو ان کے کام بھی کرتا ہے. تو ایک رورل فیکٹر جو ہے یقیناً میں مانتا ہوں رورل میں بھی اگین جو بات ہے کہ خواتین جو گاؤں کی خواتین ہے نا, ان کو ایک مطلب ہے اس دفعہ کہ جی نہیں یہ زیادتی ہو رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے. ایک تو کینڈیڈیٹ بہت امپورٹنٹ ہوگا. دوسرا ہاں اس دیہات میں جہاں پہ ینگ پاپولیشن اور تھوڑی سی اویئرنیس زیادہ ہو. ینگ پاپولیشن تو ہر جگہ ہے نا, یہ دنیا میں نہیں, میرا خیال ہے ڈیموگرافی کی تاریخ کے اندر یہ دنیا میں بڑا ریئرلی ہوگا. یہ پاکستانی فنامنن ہے کہ آپ کا 2.5 کروڑ کا مطلب ہے 13 کروڑ ووٹر میں سے آپ کا 18 سے لے کے 20% جب نیا ووٹر ہوتا ہے وہ امپیکٹ ڈالتا ہے, کہیں بھی جہاں امپیکٹ ڈالتا ہے. 10% سے زیادہ نہیں ہوتا, 20% ہر 5ویں میں سے ہر 5واں بچہ ووٹر جو ہے وہ نیا ووٹر ہے. عامر ایک چیز جو نیا ہے پچھلے والوں میں بھی اس ڈیموگرافک کے لوگ 45% ہیں جو 35 سال سے چھوٹے ہیں. کوئی چھوٹا سا جملہ, یہ پاکستان جہاں تک رجسٹرڈ ووٹوں کا تعلق ہے تو دنیا میں 5ویں نمبر پہ ہو گیا. ہاں جی 5ویں نمبر پہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ دیہاتوں فلانا. اس دفعہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہوگا ایسا کہ پتہ لگے گا کہ واقعی عوام جو ہے نا وہ جاگ گئی ہے. عوام جاگ گئی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. NA3 سوات کے حوالے سے بات کی جائے گی کہ وہاں پہ اس وقت پارٹی پوزیشن کیا ہے. کہیں نہیں جائے گا, اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین, بات کرتے ہیں NA2 سوات 1 کی. جس طریقے سے پہلے حلقوں کے اوپر تذکرہ ہوا ہے, ڈسکشن ہوئی ہے, اس کے زمینی حقائق سبھی نے بیان کیے ہیں. یہ NA2 ہے سوات کا. 2018 میں بھی یہ NA2 ہی تھا اور 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے حیدر علی خان 61,834 ووٹ لے کے یہاں سے جیتے تھے. امیر مقام جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے تھا وہ 41,366 ووٹ لے کے دوسرے نمبر پہ تھے. نوید اقبال جن کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا وہ 32,783 ووٹ لے کے
तीसरे नंबर पे थे। अगर अभी उम्मीदवारों की बात की जाए कि इस हलके में उम्मीदवार कौन कौन से हैं, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से फिर अमीर मकाम इसी हलके से शेर के निशान पे हैं। डॉक्टर हैदर अली खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, तीर के निशान के ऊपर। डॉक्टर अमजद हैं आज़ाद हैसियत में, उनका इंतखाबी निशान यहाँ पे कैटल है। अब्दुल गफूर साहब हैं जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के, किताब के निशान के ऊपर। नवीद इकबाल जमात इस्लामी के तराजू के निशान के ऊपर। सैयद इकबाल हुसैन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के क्रेन के निशान के ऊपर। और अयूब खान अशाड़ी अवामी नेशनल पार्टी के, वो लालटेन के निशान के ऊपर हैं। असद साहब की तरफ सबसे पहले बढ़ता हूँ। असद साहब, इस हलके के अभी तक जो डायनामिक्स हैं उसके मुताबिक पोजीशन किसकी है? क्योंकि अभी जो 3 कैंडिडेट्स मेजर देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, PMLN के और आज़ाद उम्मीदवार जो कैटल के निशान पे हैं, किसकी पोजीशन मुस्तहकम लगती है? देखें यासर, ये जो हल्का है, एक तो ये कि 2018 में एक हल्का इस स्वात में ऐड हुआ था, उसके बाद कुछ हिस्सा जो है वो जो नया हल्का बना था, दोनों हल्कों में से कुछ हिस्सा मिला लिया था। तो टेक्निकली स्पीकिंग जो अमीर मकाम साहब हैं वो 2 मरतबा यहाँ से, यानी इससे पहले वाला जो हल्का था वो आधा इसमें आता था। तो आप यूँ कह सकते हैं कि अमीर मकाम जो है वो इस हल्के से 2 मरतबा इलेक्शन लड़े हैं, यानी 2013 में भी लड़े हैं, 2018 में भी लड़े हैं और दोनों मरतबा हारे हैं। और अगर आप इसके स्टैट्स देख लें तो उससे अंदाज़ा हमें ये होता है कि यहाँ पर 2 ही सियासी जमातों का आपस में मुकाबला होता है, एक PTI का होता है और एक नून लीग का हो रहा है। इसके अलावा हमें यहाँ पर पिछले 2 इलेक्शन में 2018 में और 13 में कोई और सियासी जमात करीब नज़र नहीं आ रही, क्योंकि एक जमात 61,000 वोट ले रही है, दूसरी 41,000 वोट ले रही है, रनर अप है अमीर मकाम, तो तीसरे नंबर पर जो है वो 14,000 पर जा रहा है ANP। और इसी तरह का ट्रेंड हमें 2013 में भी देखने को मिला था कि 49,000 जीतने वाला ले रहा था, 33,000 और फिर 16,000। इसका मतलब है कि जो करीब रहते हैं वो 2 सियासी जमातें यहाँ पर रहती हैं, नून लीग और PTI। तो इस मरतबा भी डॉक्टर अमजद अली खान और अमीर मकाम का ही मुकाबला है, लेकिन अमीर मकाम जो है वो शांगला से भी लड़ते हैं और वहाँ से भी लड़ रहे हैं। फिर दरमियान में उन्होंने शांगला से लड़ना छोड़ दिया था, अपने भाई को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अब अमीर मकाम साहब दोनों जगह से लड़ रहे हैं और दोनों जगह से स्वाद जो है ना, मतलब दोनों जगह से मुझे उनकी पोजीशन कमज़ोर लगती है। स्वाद मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहा है जब से मुराद सईद फैक्टर वहाँ पर एक्टिव हुआ है। फिर महमूद खान साहब वहाँ से थे, वज़ीर आला रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 2 इलेक्शंस के, यानी 2013 से ऑनवर्ड्स, मेरा ख्याल है कि वहाँ पर अपने काफ़ी जो आमिर साहब, अगर आप देखें फ़र्क पिछले इलेक्शन में, तो अमीर मकाम साहब तकरीबन कोई 20,000 के फ़र्क से हारे। जी, ये 20,000 यहाँ से ओवरऑल स्वात में पूरे मालाकंड उसमें तकरीबन PTI ने सारा ही ये रीजन स्वीप किया था। और ये यहाँ के 2-3 और फैक्टर है कि आप इस स्वात को ओवरऑल मालाकंड को और फिर पूरे KP की पॉलिटिक्स के तनाजुर में देखें तो वहाँ पे स्वात ख़ास तौर पे ये बड़ा हसास इलाका है। याद रहे कि ये तालिबान से हमने जंग करके छुड़वाया है, तो वहाँ पे ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि जिस तरह पंजाब के अंदर जबर वगैरह किया जा सकता है, इंतज़ामी आप बदतमीज़ियाँ कर सकते हैं, वहाँ नहीं की जाती, ना ही की जा सकती हैं, ना ही करनी चाहिए। सो इसलिए वहाँ पे जब ये मार्जिन होते हैं तो फिर वो उसको फिल करना बड़ा मुश्किल है। दूसरा, नून लीग KP में तकरीबन जा चुकी है, अभी वो 3 पिछली दफ़ा लेके गए थे सीटें, वो खुद अभी 2 के ऊपर जोर लगा रहे हैं, तीसरी चौथी वो भी क्लेम नहीं कर रहे हैं और उन्होंने ज़्यादा तकल्लुफ़ भी नहीं किया बाकी इलाकों में कहीं जाने के, बस एक आधा जलसा बस एक कार्रवाई के तौर पर किया है मंसारी के अलावा, जहाँ पर वरना वो KP में कोशिश भी नहीं कर रहे। तो अमीर मुकाम जो फिनोमिनन था, वो अमीर मुकाम पैसा खर्चते थे। वो पहले जो मुशर्रफ के दौर में पैसा खर्च के आए थे, शांगला का हल्का था, ह्यूज दूर दूर तक पहाड़ी इलाके एक्सेसिबल नहीं थे, उनको लॉजिस्टिक पहुंचा कर पैसे खर्च के। मगर स्वात बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली वॉलेटाइल है और वहाँ पे आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले एक एंटी तालिबान फीलिंग बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। और हाल ही में हमने देखा कि PTI के दौर में इनकी वहाँ पे जो दूसरे एंटी तालिबान फोर्सेस हैं उसमें तमाम पार्टीज इकट्ठी होके उन्होंने वहाँ पे रैली दिलवाई, जबकि यहाँ पे हुकूमत की तरफ से तालिबान के साथ गुफ्तगू करने की कोशिश की थी। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की अक्रॉस द बोर्ड पूरा सबात जो है मंगोरा के अंदर इकट्ठा होके, बहरीन के अंदर भी उन्होंने जलसे निकाले
وہ بعد میں اب جو ہے وہ بزامتی شکل جو ہے وہ پی ٹی آئی کی فارم میں آ گئی بھی ہے. تو اوورآل میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیٹ جو ہے, دوسرا یہاں پہ محمود شاہ صاحب کا دوسرا سرکل وہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ چیف منسٹر جو ہیں وہ محمود خان جو ہیں وہ اب پلٹ چکے ہیں, پرویز خٹک کے گروپ میں جا چکے ہوئے ہیں, تو وہ بھی سوات میں موجود ہیں, سوات 3 سے وہ لڑ رہے ہیں. جی سوات میں موجود ہیں, مگر یہ وہاں پہ نون لیگ کا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کوئی مقابلہ ہوگا تو وہ ان کے گروپ کے درمیان اور پی ٹی آئی کے. زاہد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر امیر مقام صاحب کو پاکستان مسلم لیگ نون کی سربراہی دینے کا جو فیصلہ تھا اس سے نون لیگ کا کے پی کے اندر ڈاؤن فال ہوا ہے. دیکھیں, جہاں تک پی ایم ایل این کا تعلق ہے ایک آرگنائزیشنلی, وہاں جو پشتون بیلٹ کہلاتی ہے اس میں بہت زیادہ اثر رفوز کبھی بھی نہیں رہا ہے. اس کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی ماضی میں بھی کوئی ان کے لوگ جو ہیں جیتے ہوں یا بڑی تعداد میں آئیں. جب تک ان کا ایک ہزارہ ایک علاقہ جو ہے وہاں پہ ہمیشہ ایک اسٹرانگ ہولڈ رہا ہے. یہاں پہ سوات میں جو بات آتی ہے وہ یہی صحیح بات ہے عامر کی, میں کہتا ہوں یہ بنیادی طور پہ امیر مقام کی پرسنل ایک ہے کانٹر, کیونکہ پہلے بھی جیت چکے ہیں. وہ مشرف کے زمانے میں پی ایم ایل کیو کے میں تھے, وہ شانگلہ سے جیتے تھے. لیکن یہاں پہ ایک اور فیکٹر بھی ہے. سوات دیکھا جائے تو اس پورے علاقے میں ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ تعلیم بہت عام ہے, وہاں پہ تعلیم یافتہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے, اور ایک انلائٹنمنٹ جو ہے آپ کو نظر آتی ہے اس علاقے میں. اس کی ایک تاریخ بھی رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پچھلے دنوں جو صحیح بات کر رہے ہیں کہ طالبان کا ایک جو زور تھا اس کے بعد جب ٹوٹا تو وہاں پہ مزاحمت ہی ایک رول بھی بن کے آیا. اور ایک اور بھی جو ہم کے پی کی سیاست کی بات کرتے ہیں تو پچھلے 10 سال میں خاصی تبدیلی آئی ہے. مطلب پی ٹی آئی پہلے کوئی فورس نظر نہیں آتی تھی, پہلے اے این پی تھی یا جماعت اسلامی بھی ایک حد تک وہاں پہ اثر نفوذ تھا ان کا, لیکن اس کے بعد جو 2 الیکشن جیتنے کے بعد اب جو حالات تبدیل ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے ہٹائے جانے کے بعد, وہاں پہ سوات میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اور خاص طور پہ وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے کیا کہتے ہیں ایک حد تک مزاحمتی اس کی سیاست بھی کی ہے, تو وہ جو ہے میرے خیال اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کا زیادہ مضبوط آپ کو دکھائی دے. دورانی صاحب کیا سمجھتے ہیں اس علاقے کو دیکھتے ہوئے نظریاتی ووٹ زیادہ ہے یا شخصیاتی؟ اس علاقے کے اندر جیسے زاہد صاحب نے کہا کہ یہ چونکہ امیر سوات جو تھا, سوات کے جو تھے والی سوات جو تھا, اس کی جو ڈسپلن تھا اس ایریے کے اندر, جو لٹریسی ریٹ تھا اور جو باقی سب چیزیں تھی, اس کی وجہ سے یہ پورے کے پی کے اندر ایک ایسا وہ ہے جزیرہ ہے جو کہ پہلے سے بہت زیادہ انٹلیکچولی ڈیولپڈ, ایجوکیشنلی مطلب وہاں پہ ان کے زمانے میں کاغذ کوئی سڑک پہ نہیں پھینکتا تھا, اس کو فائن ہوتا تھا, مطلب اس طرح کا وہ ایک اس لحاظ سے سوات نے جو طالبان کو بھی ریزسٹ کیا, اور کے پی کے میں کہیں کسی نے اتنا ریزسٹ نہیں کیا جتنا سوات نے مجموعی طور پہ ساتھ لیا. اس میں جب امیر مقام صاحب, جب یہ عمران خان صاحب آئے ہیں, اس وقت سوات جو تھا وہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ اور ہماری فورسز کے کنٹرول میں تھا. اس کنٹرول کے دوران جب پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو وہاں پہ انٹرینچ کیا تو بہت ڈیپ ڈاؤن ان کی وہاں پینیٹریشن بنی, اور وہ پینیٹریشن جو ہے وہ آج تک چل رہی ہے. بریک لیتے ہیں, بریک لینے کے بعد واپس آئیں گے جی, ڈاکٹر اویس صاحب کی طرف چلیں گے اور اسی کے بارے میں گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. کہیں نہیں جائے گا اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. بات ہو رہی ہے سوات کے حلقے کی, امیر مقام صاحب والا حلقہ, پینیٹریشن کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پہ 2018 کے بعد صورتحال یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ کسی بھی سیاسی, جو بڑی سیاسی جماعتیں اس وقت حکومت بنانے کی دعوے دار ہیں یا حکومت کا حصہ بننے کی دعوے دار ہیں, ان کی نمائندگی اس حد تک دکھائی نہیں دے رہی. ڈاکٹر اویس صاحب کی طرف پڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, جتنے مہمانوں نے گفتگو کی اس بارے میں, کیا تمام گفتگو سے آپ متفق ہیں؟ دیکھیں, اس حلقے کو آپ 2 طرح سے دیکھ سکتے ہیں. ایک تو ظاہر ہے حلقے کی انڈیویجول ڈائنامکس ہیں, لیکن زیادہ اہم جو کے پی کے حوالے سے ایک اوورآل سینیریو ڈسکس ہو رہا ہے وہ ہے, جب میں اس حلقے کے نمبرز کو دیکھ رہا ہوں تو مراد سعید 2013 میں یہ حلقہ جیتے, 2018 میں جو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ جیتا, ایکچولی اس کے ووٹ کم ہوئے, امیر مقام کے ووٹ بڑھے اس حلقے میں.
اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ خاص طور پر جو پی ٹی آئی کے وننگ کینڈیڈیٹ تھے وہ اب پی 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 میں جا چکے ہیں. جو شخصی اور آئیڈیولوجیکل ووٹ کی بات ہو رہی ہے کہ کیا ان کو کچھ ووٹ ملتے ہیں یا پی ٹی آئی اپنا ووٹ بینک ریٹین کرتی ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے 2 دفعہ پی ٹی آئی حکومت بنا چکی ہے اس صوبے میں, اور ایک طرح سے اب کے پی پی ٹی آئی کا فورٹریس سمجھا جاتا ہے. ہم نے بارہا دیکھا ایون جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے ان میں جب ہم نے اس کی ایک شکل دیکھی, پھر اس کے بعد جو وہاں پر ضمنی انتخابات ہوئے کے پی میں اس میں انہوں نے سویپ کیا. تو وہاں پر اب ہم جب سندھ کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک طرح سے فور گون کنکلوژن ہوتا ہے ایون حلقوں کو ڈسکس کرتے ہوئے بھی کہ جی حکومت تو بنے گی پیپلز پارٹی کی. تو یہاں پر میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ آخر اتنے گراؤنڈ سویل کے باوجود اور اتنی سیٹیں اگر وہاں سے وہ جیتنے کی پوزیشن میں ہیں تو آخر وہ حکومت کس طرح نہیں بنا پائیں گے, اس کے لیے کیا میکینکس کھیلی جائیں گی, کون سے کاریگر آئیں گے جو ان کو یہ کرنے سے روکیں گے. میرا خیال ہے کہ یہ بڑا مشکل ہوگا. ایک چیز میں ایسا کرنا چاہ رہا ہوں, یہ بڑا دلچسپ ہے جب پی ٹی آئی کے پی کی سیاست سمجھنے میں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اس کے لوکل باڈیز کے انتخابات 2 مرحلوں میں ہوئے تھے. پہلا مرحلہ جب پی ٹی آئی کی حکومت بالکل زوال پذیر تھی تو وہاں پہ اپنے اسٹرانگسٹ ہولڈ میں بھی وہ ہار گئے تھے. پشاور میں بھی ہار گئے تھے اور بردان میں بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی. لیکن جب اس کے بعد ہی جو اس میں جب پی ٹی آئی سیکنڈ فیز وہ جیت گئے تھے, وہی تو میں بات کروں کہ سیکنڈ فیز میں وہ علاقے تھے جہاں پہ پی ٹی آئی کا اسٹرانگ ہولڈ نہیں تھا, لیکن وہاں پہ وہ جیت گئے. تو خود جو جس طرح سے فرق آیا ہے کے پی کی سیاست میں, ایک وہ وقت جب کہ عمران خان کی حکومت تھی وہاں پہ پی ٹی آئی کی, اور دوسرے جو انتخابات ہوئے جہاں پہ پھر ان کے تنازع شروع ہوئے. دوسرے میں مزاحمتی عنصر آ گیا تھا جو ہم بات کر رہے ہیں, وہ بات کے بارے میں ہو سکے اس بارے میں. ضمیر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سا نسخہ کیمیا ہوگا جس کو آزما کے ان کو علیحدہ کر کے حکومت بنائی جا سکتی ہے؟ اب یہ تو نسخہ کیمیا, اب یہاں پہ تو اب کوئی حکیم بیٹھا ہوتا تو بتاتا نا, اب میں تو حکیم نہیں ہوں, لیکن یہ ہے کہ یہ نسخے تو حکیم ہی بناتے ہیں, اور ماشاءاللہ پاکستان میں بہت طاقتور حکیم ہیں, جاننے مانے حکیم ہیں, وہ بنائیں گے. لیکن ایک جو امیر مقام کا جو اسد نے بھی اشارہ کیا تھا, آپ نے بھی تھوڑی سی بات کی تھی, ایکچولی جو مہتاب عباسی کے ساتھ ہوا اور کے پی پورے میں, اور وہ جو بھی فیکٹر تھا پی ایم ایل این کا, تو وہ اس کی وجہ سے بھی امیر مقام کو کوئی اتنا اچھا نہیں سمجھا جا رہا. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک تو وہ مطلب روایتی نہیں ہے, پہلے پی ایم ایل کیو میں تھے, اس کے بعد ادھر آئے ہیں, اور اس وقت بھی پیسے کے زور پہ تھے, اور شاید اس دفعہ بھی پی ایم ایل این میں بھی پیسہ خرچ کرنے والے پسند کیے جاتے ہیں, یا کوئی اور آپشن نہیں ہوگی اس لیے ہر جماعت میں کیے جاتے ہیں, اور جو ہیں ان کو تو اور بھی بہت پسند ہوتے ہیں, حالانکہ اتنا پیسہ لیکن خود پیسہ نہیں خرچ کرتے. تو پیسہ خرچ کرنے والے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو اچھے لگتے ہیں. تو ایک یہ فیکٹر بھی ہے, امیر مقام جو ہے اس کو ٹف ٹائم ملے گا. لیکن اب جو باقی چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ یقیناً کے پی جو ہے اس وقت پورا نظر آ رہا ہے کہ کس طرف سائڈ کر رہا ہے. لیکن پھر جو دوسرے فیکٹرز جو اس وقت کار فرما ہے, وہ اگر میجک وینڈ کوئی چلتی ہے تو پھر کچھ اور ہو سکتا ہے. لیکن ایز وی اسپیک کے پی جو ہے, اور پھر سوات, یہ جس طرح پہلے بھی بتایا کہ اس میں بہت, اور پھر مراد سعید کے مطلب اب وہ منظر عام پہ نہیں ہے, ابھی تک وہ کسی کو ملا نہیں ہے, لیکن اس کی فیملی کی جو پریشانیاں اٹھائی ہیں اس کی فیملی نے پیچھے, اس کا بھی امپیکٹ بہت زیادہ ہے. تو وہ ایک جو ہے نا, جو پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں جس طرح آپ سیالکوٹ میں ایک سمپتھی فیکٹر ہے, پھر جہاں پہ پرویز الہی صاحب کی جو اہلیہ کے ساتھ, تو وہاں پر ایز اے ہول مراد سعید کی فیملی کے ساتھ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ تو, اور اس کو مراد سعید کو ایز اے پی ٹی آئی سمبل دیکھ رہے ہیں. وہ they are not looking at him as an individual, they are looking at him as a پی ٹی آئی سمبل, اور پوری لوگ جو ہیں اس کے ساتھ allegiance جو ہے. میں کے پی کے سے جو کہ میرا ایک بہت تعلق رہا ہے, میں اس بنیاد پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ کے پی کے بارے میں حکومت کیسی بنے گی, کچھ چابی والے دانشوروں نے تو سب چیزیں بنا دی ہیں کہ مطلب یہ فلاں
होगा, ये फलां होगा, ये फलां होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है जी। हाँ नहीं, वो कुछ दानिश भी अब चाबी एलन से मस्क चलने ने- लग पड़े। एलन मस्क ने चाबी वो- वाले दानिश भर जो है। आप कह रोबोट सकते हैं वाइफ बतौर भी बना सियासतदान दी आप इसी नजरों से ही देखते हैं। मैं तो सियासतदान हूँ, मैं तो कुछ भी कह सकता हूँ। अच्छा जी, अब ये है कि यहाँ पर जो KPK में मैं ये मशवरा दूंगा, बल्कि ये मशवरा हर जगह से आ भी रहा है कि KPK वो इलाका नहीं है जहाँ उंगली की जाए। KPK वो एरिया नहीं, ये भीड़ों का वो छत्ता है जिसमें पत्थर मारने वाला ज़्यादा नुकसान उठाएगा बनिस्बत इसके कि उन्हें नुकसान हो। और ये पाकिस्तान का वो सेंसिटिव, इसका पहले नाम होता था NWFP, जी। ये फ्रंटियर प्रोविंस है जो कि अंग्रेज़ के ज़माने से एक बफर रहा है और इसका एक बड़ी कनेक्टिविटी है। आज भी इसका फाटक का एरिया जो है वो अफ़गानिस्तान और इधर के लिए इक्वल। तो इस लिहाज से KPK के बारे में तमाम दानिश, अक्ल, फहम और सियासत ये कहती है कि KPK के वोट को एक हद से ज़्यादा वहाँ के उम्मीद कैंडिडेट्स की और वहाँ के जो वोटर्स हैं उनकी आर्म ट्विस्टिंग ना की खुदाई जाए। मखलूक का कोई वहाँ पे असर ट्विस्ट नहीं ना होता। किया जाए। बेहतर है। सर, हम तो दरखास्त ही कर सकते हैं। दरखास्त की जा रही है। एक फिक्रा जी जी सिर्फ जी सर। इस पे ये है कि जहाँ तक KP की बात है ना, याद रखिएगा कि हुकूमत की जो पॉलिसी रही कि यहाँ से अफगान जो रेफ्यूजीज हैं उनको वापस भिजवानी, इस फैक्टर को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। ऐसा ही ये एक टर्निंग फैक्टर हो सकता है। टर्निंग फैक्टर हो सकता है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, न्यूज़ हेडलाइंस के लिए ब्रेक है, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मर्दान 2 NA-22 का जो महल वकूअ है वो बयान किया जाएगा। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।